बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं इंस्पेक्टर नवाज खान सीरीज के सिलसिले की एक उर्दू कहानी लड़की, चोर और सिपाही, जिसके मुसन्निफ हैं ताहिर जावेद मुगल, और ये इस सिलसिले की आखिरी और दूसरी किस्त है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मौत के कुएं में आग लग गई, भागो भागो, इन चंद अल्फाज ने बम के धमाके का काम किया। मौत का कुआं थिएटर के बिल्कुल ही पास था। लोग अंधाधुंध बाहर की तरफ भागे। उस वक्त मुझे भी एक दरवाजे से भड़कते हुए शोले नजर आए। मौत का कुआं, जो सारे का सारा लकड़ी का बना हुआ था, धड़ाधड़ जल रहा था। मैं भी लोगों के साथ बाहर की तरफ लपका, लेकिन अचानक एक ख्याल बिजली की तरह मेरे जहन में कूद गया। मैंने अपने कदम रोक लिए और लोगों में रास्ता बनाता वापस स्टेज की तरफ बढ़ा। उस वक्त मेरी निगाह स्टेज पर पड़ी और वहां का मंजर देखकर मेरा जिस्म सनसना उठा। जबरदस्त चीखों पुकार और भागदड़ के दरमियान एक और ही ड्रामा खेला जा रहा था। 3 आदमी मोहनी को बाजुओं से खींचते हुए स्टेज के अकबी दरवाजे की तरफ ले जा रहे थे। वो चीख रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनने का होश किसी को नहीं था। मेरे देखते ही देखते वो लोग अकबी दरवाजे में गायब हो गए। मैंने अपना रिवॉल्वर निकाला और लोगों को धकेलता और कुर्सियां फलांगता हुआ एक बगली दरवाजे की तरफ भागा। बगली दरवाजे से गुजरकर जूं ही मैं थिएटर के अकब में पहुंचा, मुझे मोहनी नजर आई। वो एक सयाह चादर में लिपटी एक शख्स के कंधे पर पड़ी थी। ये लंबा तड़ंगा शख्स गहरे तारीक धुएं में रास्ता बनाता एक तरफ भागा जा रहा था। उसके अकब में 2 राइफल बरदार देहाती थे। मोहनी के लटकते हुए बाजू बता रहे थे कि वो बेहोश हो चुकी है। पता नहीं वो खौफ की वजह से बेहोश हो गई थी या उसे बेहोश किया गया था। ये लम्हे मेरे लिए बेहद कीमती थे। मैं चंद कदम आगे जाकर घुटनों के बल बैठ गया। फिर मैंने निशाना बांधकर लंबे शख्स की पिंडली पर फायर किया। धमाका हुआ और 38 बोर की गोली सनसनाती हुई उसके टखने में घुस गई। वो लड़खड़ा कर गिरा और कंधे से मोहनी फिसल कर दूर जा गिरी। दूसरा, तीसरा और चौथा फायर मैंने उन दोनों राइफल बरदारों पर किया। उनमें से एक की राइफल गिर गई और दूसरा अपना बाजू पकड़कर दोहरा हो गया। फायरिंग की आवाज सुनकर मेरे सफेद पोशों को होश आया और वो चारों तरफ से लपकते हुए मौके पर पहुंच गए। जैसा कि बाद में मालूम हुआ, सब कुछ हमारी तवक्को के मुताबिक हुआ था। लंबा तड़ंगा शख्स द्वारका सिंह था और उसके साथ 5 आदमी थे। उन्होंने यकायक खुद को सफेद पोशों के घेरे में देखा तो मुकाबले पर तैयार हो गए। लेकिन उनकी बदकिस्मती ये थी कि उनका सरदार जख्मी होकर गिर चुका था और उनकी एक राइफल भी अंधेरे में कहीं खो गई थी। फिर भी उन्होंने बड़ी बेखौफी से लाठियों और बुर्चियों से सफेद पोशों पर हमला कर दिया। इस दौरान चौधरी के मुसल्ला कारिंदे भी मौके पर पहुंच गए। चंद मिनट दोनों तरफ से खूब लाठी चली। रिवॉल्वर और 303 के 10-12 फायर भी हुए। फिर द्वारका के साथी गहरे धुएं और तारीकी से फायदा उठाकर भाग निकले। द्वारका जख्मी होने के बावजूद भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐन उस वक्त जब वो आधा घोड़े पर सवार हो चुका था, मैंने उसे पीछे से आ दबोचा। उसने जोर मारकर खुद को छुड़ाना चाहा। मैंने उसे पूरी कुव्वत के साथ घोड़े से उठाकर जमीन पर पटक दिया। वो लड़ाई करने के मूड में था, लेकिन जब उसे मेरे हाथों में रिवॉल्वर और आंखों में दरिंदगी नजर आई तो समझ गया कि इस कोशिश में जान भी जा सकती है। उसकी आंखों से चिंगारियां सी फूट रही थीं। निहायत नफरत के साथ उसने जमीन पर थूका और बेखौफी से मेरी तरफ देखने लगा। उसकी हालत किसी ऐसे दरिंदे की थी जिसे आनन फानन जाल में जकड़ लिया गया हो। मौत के कुएं से उठने वाले शोले उसके बालों भरे चेहरे पर मुनक्कस हो रहे थे। द्वारका की मशकें कसने के बाद उसे उसी वक्त थाने पहुंचा दिया गया। उसका एक साथी मौके पर ही हलाक हो गया था, जबकि दूसरा जख्मी होकर गिरफ्तार हुआ था। द्वारका की गिरफ्तारी की खबर आनन फानन पूरे इलाके में फैल गई। मेले में लगने वाली आग बुझाने के बाद पूरा गांव थाने के सामने जमा हो गया। ये लोग द्वारका और उसके मुर्दा साथी की एक झलक देखना चाहते थे। रात आखिरी पहर हमने बड़ी मुश्किल से हजूम को मुंतशिर किया और एक ट्रैक्टर ट्राली का इंतजाम करके द्वारका के जख्मी साथी को अस्पताल पहुंचाया।
موہنی اب ہوش میں آ چکی تھی۔ اسے تھیٹر سے باہر دوارکا کے ایک ساتھی نے بندوق کا کندھا سر پر مار کر بے ہوش کیا تھا۔ سر کے پچھلے حصے پر ضرب آئی تھی، تاہم چوٹ خطرناک نہیں تھی۔ چند ہی گھنٹوں میں دوارکا کی گرفتاری کی خبر شہر تک پہنچ گئی اور صبح 9-10 بجے تک امرتسر سے ڈی ایس پی اور ایس پی صاحب ہمارے تھانے میں تشریف لے آئے۔ دوارکا کی شناخت ہو گئی تو سب کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے۔ ایس پی انگریز تھا۔ اس نے مجھے دل کھول کر شاباش اور مبارکباد دی اور صاف لفظوں میں کہا کہ اس گرفتاری کا سارا کریڈٹ صرف اور صرف مجھے جاتا ہے۔ پولیس لائن میں اکثر افسر لوگ اپنے ماتحتوں کی کارکردگی پر چھاپا مارنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر انگریز اس معاملے میں بھی اصول پرستی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ انگریز ایس پی نے مجھ سے تفتیش و گرفتاری کا سارا احوال سنا اور میری منصوبہ بندی کی تعریف کی۔ میں چاہتا تھا کہ دوارکا کو شہر لے جا کر پوچھ گچھ کی جائے، مگر ایس پی صاحب کا خیال مختلف تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ مجرم کو اپنے پاس ہی رکھوں اور اگر مجھے کوئی خدشہ ہے تو وہ مجرم کی حفاظت کے لیے قریبی تھانے سے اور نفری بھجوا دیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ مجرم کا تعلق چونکہ اسی علاقے سے ہے، اس لیے اس کے خلاف گواہیاں اور ثبوت وغیرہ ڈھونڈنے میں آسانی رہے گی۔ میں نے ایس پی صاحب کی ہدایت پر عمل کیا۔ دوارکا سے پوچھ گچھ کا آغاز ہوا۔ دوارکا کی عمر کوئی 28 سال تھی۔ عمر کے مقابلے میں وہ صحت مند اور جوان نظر آتا تھا۔ چہرے سے سخت گیری نمایاں تھی۔ اس کی داڑھی نہایت گھنی تھی اور رخسار بھی بالوں میں چھپے ہوئے تھے۔ مفرور ڈاکوؤں جیسی اکڑ فوں اس میں بھی تھی۔ یہ اکڑ فوں مار پیٹ کے باوجود بھی برقرار رہی۔ دوارکا سنگھ کا منصوبہ اب پوری طرح کھل چکا تھا۔ وہ میلے کے 5ویں روز ہی گاؤں میں پہنچ گیا تھا۔ ظاہر ہے اس کا ارادہ موہنی کو اغوا کرنے کا تھا۔ اس اغوا کا پروگرام اس نے بڑی ہوشیاری سے بنایا تھا۔ اسے شک تھا کہ تھیٹر کے اندر چودھری کے آدمی موہنی کی حفاظت کے لیے موجود ہوں گے۔ ان کی موجودگی میں اغوا کی یہ کوشش ناکام ہو سکتی تھی، لہٰذا ان کی توجہ ہٹانے کے لیے اس نے عین موقع پر موت کے کنویں میں آگ لگوا دی۔ جب بھگدڑ مچی تو وہ اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ موہنی کو لے اڑا۔ بعد کے واقعات آپ جانتے ہی ہیں۔ میری پہلی گولی دوارکا سنگھ کا ٹخنا توڑتی ہوئی نکل گئی تھی۔ زخم گہرا تھا لیکن تیزی سے ٹھیک ہو رہا تھا۔ گاؤں کا ڈاکٹر حوالات میں ہی آ کر اس کی پٹی کر جاتا تھا۔ دوارکا سنگھ کو اس زخم کی بالکل پرواہ نہیں تھی۔ ڈاکٹر پٹی کرنے آتا تو وہ اسے گالیاں دیتا، زبردستی پٹی بھی کر دی جاتی تو تھوڑی ہی دیر بعد اسے کھول کر پھینک دیتا۔ تھانے کے عملے میں سے بھی وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ ان کے منہ پر انہیں ماں بہن کی گالیاں دیتا تھا اور مار کھا کر بھی باز نہیں آتا تھا۔ ایک روز حوالدار دیوی لال اسے بری طرح پیٹ رہا تھا کہ موہنی تھانے میں داخل ہوئی۔ پتہ نہیں وہ دوارکا کی چیخ و پکار سن کر پہنچی تھی یا اتفاق سے ہی چلی آئی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی میں دوارکا کو مار پڑتے دیکھوں گی۔ اس کا مطالبہ بچگانہ تھا۔ ملزموں سے تفتیش کرتے وقت پوری رازداری برتی جاتی ہے اور میں خود بھی پسند نہیں کرتا تھا کہ ملزم کی مار پیٹ کا منظر کوئی غیر متعلقہ شخص دیکھے، بلکہ میں تو عام حالت میں بھی مار پیٹ کا قائل ہی نہیں تھا۔ موہنی کا مطالبہ میں کیسے پورا کر سکتا تھا؟ میں نے اسے سمجھا بجھا کر واپس بھیجنا چاہا لیکن وہ اپنی بات پر اڑی رہی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کے دل میں دوارکا کے لیے عداوت ہی عداوت ہے، اور بات تھی بھی عداوت کی۔ ان دونوں بہنوں نے دوارکا کی وجہ سے بہت دکھ جھیلے اور دھکے کھائے تھے۔ شاید اپنی بڑی بہن کی موت کا غم ابھی موہنی کے ذہن میں تازہ تھا اور وہ اپنے دشمن کو مصیبت میں دیکھ کر انتقام کے جذبے کو تسکین پہنچانا چاہتی تھی۔ جب موہنی کا اصرار بڑھا تو میں نے اسے حوالات میں دوارکا کی ٹھکائی دیکھنے کی اجازت دے دی۔ وہ میرے ساتھ حوالات میں پہنچی اور دوارکا کو چیختے چلاتے دیکھ کر بچوں کی طرح خوش نظر آنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں عداوت کے ساتھ گہری دلچسپی بھی موجود تھی۔ کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد وہ واپس چلی گئی، لیکن یہ اس کی آخری آمد نہیں تھی۔ اگلے 14-15 روز میں وہ کئی بار تھانے آئی اور دوارکا سنگھ سے پوچھ گچھ کا نظارہ کرتی رہی۔ میں اسے سختی سے منع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ در حقیقت دوارکا کی گرفتاری میں موہنی کی کوششوں کا بڑا دخل تھا۔ ایک طرح سے اس نے دوارکا کو قانون کے جال میں لانے کے لیے خود کو قربانی کی گائے بنایا تھا اور نہایت دلیری سے میری ہدایات پر عمل کیا تھا۔ اگر وہ اپنے گرفتار کرائے ہوئے مجرم سے پولیس کی تفتیش کا منظر دیکھنا چاہتی تھی تو میں انکار کر کے اس کا دل کیوں توڑتا؟ اس کی موجودگی سے مجھے ایک فائدہ بھی ہوتا تھا۔ دوارکا سنگھ
بے حد اکھڑ مزاج شخص تھا، تاہم عورت ذات کی موجودگی میں اسے اپنی بے عزتی کرانا پسند نہیں تھی، اور موہنی کی موجودگی میں وہ کوشش کرتا تھا کہ حوالدار دیوی لال کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کرے۔ ایک دن دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ حوالدار دیوی لال کے علاوہ ایک مسلمان حوالدار مبارک علی بھی تھانے میں موجود تھا۔ وہ دوارکا کے پیدائشی ضلع کا رہنے والا تھا، اس لیے اسے دوارکا سے کچھ ہمدردی بھی تھی۔ اسے حوالات میں 5 سگریٹ بھی لا کر دیا کرتا تھا۔ ایک روز جب دوارکا سے اس کے ساتھیوں کی نشاندہی کروانے کے لیے حوالدار دیوی لال اسے چھتر سے پیٹ رہا تھا، مبارک علی اس سے جھگڑ پڑا۔ اس نے کہا کہ ملزم بے ہوش ہو گیا ہے، اس لیے اسے ٹارچر دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دیوی لال نے کہا کہ بے ہوش نہیں ہوا، فریب کر رہا ہے، مکر کیے پڑا ہے۔ اتفاقاً اس دن موہنی بھی آئی ہوئی تھی۔ اس نے دیوی لال کی حمایت کی تو مبارک علی اس پر الٹ پڑا، غرا کر بولا، تو یہاں آم لینے آئی ہے، بھاگ یہاں سے، یہ مر گیا تو تیرا باپ بھرے گا اسے۔ موہنی بھی کم نہیں تھی، اس نے ترکی بات ترکی جواب دیا۔ جھگڑے کی آواز سن کر میں حوالات میں پہنچا تو موہنی اور مبارک علی دونوں لال بھبوکے ہو رہے تھے۔ میں نے بامشکل دونوں کو رام کیا اور مبارک علی کو ڈانٹ ڈپٹ کر باہر بھیج دیا۔ 8-10 روز مزید گزر گئے۔ مختلف کیسوں کے سلسلے میں دوارکا سنگھ سے پوچھ گچھ جاری رہی۔ بعض مجبوریوں کے تحت ابھی تک ہم نے دوارکا کی گرفتاری کاغذوں میں نہیں دکھائی تھی۔ یہ تمام تفتیش بھی ریمانڈ وغیرہ کے بغیر ہی ہو رہی تھی، مگر اب اس معاملے کو مزید لٹکایا نہیں جا سکتا تھا۔ ملزم کو عدالت میں پیش کرنا ضروری تھا۔ ان 8-10 دنوں میں صرف ایک اہم واقعہ ہوا۔ دوارکا کا وہ ساتھی جو میلے والے واقعے میں زخمی ہوا تھا، امرتسر ہسپتال میں چل بسا۔ ایک دوسرا واقعہ بھی پیش آیا جو اس کیس میں زیادہ اہم نہیں تھا، لیکن اس کا ذکر ضروری ہے۔ موت کے کنویں میں بھڑکنے والی آگ ارد گرد کے شامیانوں تک بھی پھیل گئی تھی۔ لوگوں کا کافی نقصان ہوا۔ اسی افراتفری میں سرکس کے چڑیا گھر سے ہاتھی کا ایک کم سن بچہ غائب ہو گیا۔ سرکس والوں نے اس چوری کا الزام اپنے کاروباری رقیبوں پر لگایا۔ یوں راتوں رات دونوں پارٹیوں میں زبردست تصادم ہوا، پورا میلہ اجڑ کر رہ گیا اور کئی افراد زخمی ہوئے۔ اب میں اس واقعے کی طرف آتا ہوں جو دوارکا کی گرفتاری کے 20-25 روز بعد پیش آیا۔ میں تھانے ہی کے ایک حصے میں رہائش پذیر تھا۔ صبح سویرے حوالدار دیوی لال نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور یہ پریشان کن خبر دی کہ دوارکا حوالات سے غائب ہے۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کپڑے بدل کر دیوی لال کے ساتھ بھاگم بھاگ حوالات میں پہنچا۔ خبر 100% درست تھی۔ حوالات کا پہرے دار پریم چند منہ لٹکائے ایک طرف بیٹھا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ساری رات کھڑا ہو کر پہرا دیتا رہا ہے۔ صبح 4 بجے کے قریب وہ چند منٹ کے لیے پیشاب کرنے چھت پر گیا۔ واپس آیا تو تالا کھلا ہوا تھا اور دوارکا غائب تھا۔ دوارکا کا غائب ہونا ایک نہایت سنگین خبر تھی۔ چند لمحوں کے لیے مجھے یوں لگا جیسے کمر ٹوٹ گئی ہے۔ میں نے اسی وقت تھانے کے پورے عملے کو اپنے سامنے حاضر کر لیا۔ رات کو ایک ASI کی ڈیوٹی ہوتی تھی، وہ مجھ سے بھی زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ 4-4:30 کے درمیان وہ کہاں تھا؟ اس نے کہا، نواز صاحب میں اپنے کمرے میں تھا، گرمی زیادہ تھی اس لیے کھڑکیاں کھول رکھی تھیں۔ دونوں کانسٹیبل بھی برآمدے میں بیٹھے تھے، سنتری گیٹ پر تھا۔ سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے ہے۔ میں نے پوچھا، تھانے میں کوئی باہر کا آدمی تو موجود نہیں تھا؟ اس نے کہا نہیں، لیکن پھر فوراً چونک پڑا۔ ہاں یاد آیا، تھوڑی دیر پہلے ایک شخص آیا تھا، جیون پور کا کوئی کاشتکار تھا، کہتا تھا مخالف پارٹی مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہی ہے، میری حفاظت کی جائے۔ میں نے اسے ٹرخا دیا۔ وہ شخص مجھے کچھ مشکوک سا لگتا تھا کسی چکر میں ہے۔ میں نے سنتری سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے مذکورہ شخص کو ASI کے کمرے سے نکل کر گیٹ سے باہر جاتے دیکھا تھا۔ اس نے گرمی میں بھی چادر کی بکل مار رکھی تھی۔ ASI کا کمرہ گیٹ سے نظر نہیں آتا تھا، اس لیے مجھے شک ہوا کہ سنتری اپنی غفلت پر پردہ ڈال رہا ہے۔ بہرحال ابھی کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ یہ حوالات کے پہرے دار اور گیٹ کیپر کی کوئی ملی بھگت ہو۔ پیسہ بڑوں بڑوں کا ایمان خراب کر دیتا ہے۔ یہ لوگ تو پھر 150 کے ملازم تھے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ حوالات کے تالے کو توڑا نہیں گیا تھا بلکہ چابی سے کھولا گیا تھا۔ جیسا کہ پہرے دار نے بتایا، وہ صرف 3 منٹ کے لیے چھت پر گیا تھا۔ اس مختصر وقفے میں ایک مضبوط تالے کو اس کی صحیح چابی لگا کر کھولنا اور فرار ہونا سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اچانک میرا دھیان مبارک علی کی طرف چلا گیا۔
میں نے ASI سے پوچھا مبارک علی کہاں ہے؟ وہ بولا میں نے اسے پچھلے پہر گشت پر بھیجا تھا، بس اب آنے ہی والا ہوگا۔ مجھے یاد آیا کہ مبارک علی کے دل میں ملزم کے لیے ایک نرم گوشہ موجود تھا، کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ یہ کام مبارک علی کا ہو یا اس کی ملی بھگت سے کیا گیا ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں مبارک علی اور ایک کانسٹیبل گھوڑوں پر سوار پہنچ گئے۔ میں نے مبارک علی سے پوچھ گچھ شروع کی تو وہ کچھ گھبرا گیا۔ اس کا صفائی پیش کرنے کا انداز ایسا تھا کہ مجھے شک ہونے لگا۔ میں نے سوچا کہ مجھے اپنی تمام تر توجہ مبارک علی پر مرکوز کر دینی چاہیے۔ میں اسے لے کر علیحدہ کمرے میں چلا گیا۔ اگلے چند روز میرے لیے انتہائی پریشان کن اور اذیت ناک تھے۔ میرے دونوں کندھوں پر جیسے کسی نے 2 پہاڑ رکھ دیے تھے۔ میری حراست سے دوارکا سنگھ کا فرار ہونا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ میری ساری عزت خاک میں مل رہی تھی۔ وہی DSP اور SP صاحبان جو 2 ہفتے پہلے میری تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے اور شاباش دیتے تھکتے نہیں تھے، اب افسری کا ڈنڈا لے کر میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ کیسے فرار ہوا؟ کیوں فرار ہوا؟ کیسے پکڑا جائے گا؟ کب پکڑا جائے گا؟ ہر گھڑی یہ سوال تیروں کی طرح میرا دل چھید رہے تھے، اور ایک لحاظ سے افسروں کا رویہ ٹھیک بھی تھا۔ دوارکا سنگھ جیسے مجرم قسمت سے ہاتھ آتے ہیں، اور ان کا ہاتھ میں آ کر نکل جانا بدقسمتی ہوتا ہے، بلکہ بہت سی بدقسمتیوں کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ جیسے چیتا شکاری کے وار سے جانبر ہو کر اور خطرناک ہو جاتا ہے، ایسے ہی ڈاکو حضرات جیل توڑ کر اور نڈر ہو جاتے ہیں۔ ان دنوں مجھے کھانے پینے کا ہوش تھا نہ آرام کا۔ ارد گرد کے دیہات میں دن رات دوارکا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ جہاں کسی مخبر نے تھوڑا سا بھی سراغ بتایا، گھوڑی پکڑی اور پہنچ گیا۔ اپنے تھانے سے میرا شک 2 افراد پر تھا، یعنی حوالات کا پہرے دار اور حوالدار مبارک علی۔ تیسرا شخص جیون پور گاؤں کا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو وقوعہ سے کچھ دیر پہلے سائل بن کر تھانے آیا تھا۔ ایک روز رات کو دیر تک نیند نہ آئی، میں نہا دھو کر صبح سویرے تھانے پہنچ گیا۔ ڈیوٹی تبدیل ہو چکی تھی، مگر صبح والا عملہ ابھی حاضر باش نہیں ہوا تھا۔ میں یوں ہی کمرے میں بیٹھ کر دوارکا کے بارے میں سوچ کے گھوڑے دوڑانے لگا۔ اچانک ایک مخبر بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے مجھے بتایا کہ چودھری شاہ مراد کے کھیتوں میں ایک آدمی پڑا سو رہا ہے۔ حلیے سے شک ہوتا ہے کہ وہ دوارکا کے ساتھیوں میں سے ہے۔ دوارکا کا ساتھی اور ہمارے گاؤں میں؟ ذہن نہیں مان رہا تھا، مگر ملزم کی تلاش میں مارا مارا پھرنے پر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جب وہ معمولی شک پر بھی کارروائی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ میں نے اسی وقت سروس ریوالور لیا اور مخبر کے ساتھ چل پڑا۔ گاؤں سے نکل کر ہم کھیتوں میں پہنچے۔ سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا۔ ہلکے سے کوہرے اور تاریکی نے کھیتوں کے رنگ مدھم کر رکھے تھے۔ ہم پگ ڈنڈیوں پر چلتے اس جگہ پہنچ گئے جہاں چند ہفتے پہلے ایک شاندار میلہ شروع ہوا تھا۔ اب یہ جگہ ویران پڑی تھی۔ کہیں کہیں بھٹیوں کی کچی اینٹیں بکھری ہوئی تھیں اور مٹی کے ٹوٹے پھوٹے چبوترے نظر آ رہے تھے۔ ایک جانب کوئلے اور لکڑی کے ادھ جلے شہتیروں کا بہت بڑا ڈھیر تھا۔ زمین سے اس کی اونچائی قریباً 15 فٹ تھی۔ یہی وہ موت کا کنواں تھا جس میں چند ہفتے پہلے موٹر سائیکلیں چلتی تھیں اور لوگ جس کے چبوترے پر کھڑے ہو کر تالیاں بجاتے تھے۔ اب وہاں کچھ نہیں تھا، صرف ایک شخص کے پاؤں نظر آ رہے تھے۔ یہ شخص 2 شہتیروں پر بن جانے والے قدرتی سائبان کے نیچے سویا پڑا تھا۔ غالباً وہ کہیں سے بہت تھکا ہوا آیا تھا اور اس جگہ کو محفوظ جان کر لیٹ گیا تھا۔ اجالا ہونے کے باوجود ابھی یہ نیند ٹوٹی نہیں تھی۔ میں ملبے کے اندر احتیاط سے قدم رکھتا ہوا چند گز آگے گیا اور اس شخص کے سرہانے کھڑا ہو کر غور سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ شکل سے معمولی چور اچکا لگتا تھا۔ اچانک مجھے ایک غراہٹ سی سنائی دی۔ یوں لگا جیسے سوئے ہوئے شخص کے حلق سے نکلی ہے، لیکن نہیں، یہ کچھ اندر سے آ رہی تھی۔ ملبے کی گہری تاریکی میں ضرور کچھ تھا۔ میرا ہاتھ خود بخود ریوالور تک پہنچا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے ہولسٹر سے کھینچتا، یکا یک تیز آہٹیں سنائی دیں اور پھر خونخوار شکلوں والے 2 قد آدم کتے مجھ پر جھپٹے۔ یہ حملہ اتنا اچانک تھا کہ میں پشت کے بل ادجلی لکڑیوں پر گرا۔ کتوں نے چند لمحوں میں مجھے بھمبوڑ کر رکھ دیا۔ میں نے ایک کتے کے سر کا نشانہ لیا اور بے دریغ گولی چلا دی۔ بلڈاگ کے منہ سے ایک ناقابل فہم آواز نکلی اور وہ بل کھا کر ایک طرف لڑک گیا۔ لکڑی کی ضرب کھانے والا کتا اب سنبھل کر تیار ہو رہا تھا۔ میں نے یکے بعد دیگرے 3 گولیاں اس کے جسم میں بھی اتار دیں اور نیم جان ہو کر زمین پر لیٹ گیا۔
پشت کے بل گرنے سے میرے سر کے پچھلے حصے میں شدید چوٹ آئی تھی، ٹانگوں اور پیٹ پر بھی پنجوں کے زخم تھے، قمیض تار تار ہو چکی تھی۔ میں نے لیٹے لیٹے اسے کھینچ کر پھینک دیا۔ دور کھیتوں کی طرف سے لاٹھی بردار دیہاتی بھاگے آ رہے تھے، غالباً انہوں نے فائرنگ کی آواز سن لی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ کمک میرا بھگوڑا مخبر لے کر آیا تھا۔ یہ سب لوگ میرے گرد اکٹھے ہو گئے۔ میں اب اٹھ کر لکڑیوں کے سہارے بیٹھ چکا تھا۔ لوگ کبھی میری طرف اور کبھی مردہ کتوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یکا یک مجمع میں میری نگاہ موہنی پر پڑی۔ وہ بڑی عجیب نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی یکجا ہو گئی تھی۔ اس کی نگاہ میرے سینے پر تھی۔ دفتن ساری بات میری سمجھ میں آ گئی اور اس کے ساتھ ہی جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ میرے جسم پر قمیض نہیں تھی اور گولی کا پرانا نشان نمایاں تھا، وہی نشان جو موہنی اس سے پہلے بھی ایک بار دیکھ چکی تھی۔ چودھری شاہ مراد کے فارم میں پیش آنے والا واقعہ اب موہنی کے لیے راز نہیں رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد موہنی کا چہرہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور دوسرے لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ان کی مزاج پرسی میری تکلیف کو کم نہیں کر رہی تھی، لیکن اس سے ایک طرح کا اطمینان ضرور محسوس ہو رہا تھا، وہی اطمینان جو محبت کرنے والے لوگوں کی موجودگی سے محسوس ہوتا ہے۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، کتوں والا نامعلوم شخص ایک قریبی گاؤں سکھیا کا سانسی تھا۔ وہاں مار پیٹ کی ایک واردات کے بعد وہ یہاں بھاگ آیا تھا۔ اس کا دوارکا سنگھ یا اس کے گروہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ ہی وہ جرائم پیشہ تھا۔ اس کا اتنا قصور ضرور تھا کہ وہ دو نہایت خطرناک کتوں کو آزاد لیے پھر رہا تھا، اور اس قصور کی اسے قرار واقعی سزا بھی مل گئی تھی۔ وہ دونوں کتوں سے محروم ہو گیا تھا۔ اسے میرے آدمیوں نے ایک قریبی شمشان گھاٹ سے گرفتار کر لیا اور تھانے لے آئے۔ اس پر کیس بن سکتا تھا، لیکن میں نے پوچھ گچھ کے بعد اسے معاف کر دیا۔ میرے جسم کے کئی حصے پٹیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ بہرحال میں چلنے پھرنے کے قابل تھا اور کوئی زخم ایسا نہیں تھا کہ مجھے بستر پر لیٹنا پڑتا۔ وہ ایک بڑی سہانی رات تھی۔ 8 پہر کی مسلسل بارش کے بعد مطلع صاف تھی اور موسم خوشگوار، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ کئی ہفتوں کی سخت گرمی کے بعد موسم کی یہ کروٹ اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے درد کم کرنے کے لیے اسپرین کی 2 گولیاں نگلیں اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر نیند دراز ہو گیا۔ اس وقت آہٹ ہوئی اور سنتری نے آ کر اطلاع دی کہ بی بی موہنی آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں موہنی کی اس وقت کی آمد پر حیران ہوا، تاہم میں نے اسے اندر بلا لیا۔ وہ ویل کی کڑھائی دار قمیض اور شلوار میں ملبوس تھی، جوڑے میں موتیے کے پھول لگائے ہوئے تھے، لگتا تھا کہیں جانے کے لیے تیار ہو کر آئی ہے۔ اس نے میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا، پھر بولی، صاحب جی، آپ کو مجھ سے چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے نیکی کا کام کیا تھا، کوئی برائی تو نہیں کی تھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے میرا دیا ہوا کرتا چادر کی اوٹ سے نکالا اور میری میز پر رکھ دیا۔ بہت بہت شکریہ جی، اس نے عجیب معصومیت سے کہا۔ اس فکرے میں وہ سارے جذبے موجود تھے جو اپنی عزت بچانے والے کے لیے ایک لڑکی کے دل میں موجود ہو سکتے ہیں۔ احسان مندی اور شکریہ کے اظہار کے لیے وہ گھنٹوں بھی بولتی رہتی تو مجھے اس ایک فکرے سے زیادہ متاثر نہ کر سکتی تھی۔ میں نے اخلاقاً کہا، موہنی، اس میں شکریہ والی کون سی بات ہے؟ میں سرکار کی طرف سے محافظ بنایا گیا ہوں تم لوگوں کا۔ اس نے جیسے میری بات سنی ہی نہیں تھی، کھوئے ہوئے سے لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، دوارکا سنگھ کو پکڑو گے؟ موہنی کے اس ڈرامائی جملے نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے بے پناہ حیرت سے کہا، کیا کہہ رہی ہو موہنی؟ دوارکا سنگھ کے بارے میں تجھے کیا پتا؟ وہ بولی، صاحب جی، میں سب کچھ بتا دوں گی، اس وقت جلدی کرو، اگر اسے پکڑنا ہے تو میرے ساتھ آؤ۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی موہنی کچھ بتانا چاہتی تھی۔ مجھے اس کی ذہنی حالت پر شک ہو رہا تھا، مگر اس کے ساتھ جانے کے سوا چارہ بھی نہیں تھا۔ میں نے 2 ہیڈ کانسٹیبل ساتھ لیے اور موہنی کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا، کہاں جانا ہے؟ وہ بولی، نزدیک ہی۔ وہ ہمیں گاؤں سے باہر لے گئی اور پگڈنڈیوں پر چلتی کوئی 4-5 فرلانگ آگے آ گئی۔ میرے بار بار پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ دوارکا سنگھ آج فردوسی کے مزار کے پچھواڑے بیلے میں کسی سے ملنے آئے گا۔ اس کی یہ بات مجھے بری طرح چونکا گئی۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ دوارکا سنگھ موہنی سے ملنے آ رہا ہو؟ اس سے پہلے کہ میں کسی نتیجے پر پہنچتا، ہم فردوسی کے مزار پر پہنچ چکے تھے۔ مزار کے پیچھے درختوں کے گھنے جھنڈ تھے۔ موہنی نے مجھے کہا کہ میں اپنے آدمیوں کو مزار کے پاس ہی چھپا دوں۔ میں نے اس کی ہدایات پر عمل کیا۔
وہ مجھے ساتھ لے کر گھنے درختوں میں گھس گئی۔ چاروں طرف ہو کا عالم طاری تھا، بس کبھی کبھار ہوا شاخوں سے اٹکھیلیاں کر جاتی تھی۔ موہنی اب بڑی احتیاط سے دبے پاؤں آگے بڑھ رہی تھی۔ اس نے شلوار دونوں طرف سے چٹکیوں میں پکڑ کر اوپر اٹھا رکھی تھی۔ اس کی سفید ننگی پنڈلیاں مدھم چاندنی میں چمک رہی تھیں۔ موہنی کا محتاط انداز دیکھتے ہوئے میرا دل بھی ریوالور نکالنے کو چاہ رہا تھا۔ ایکا-ایکی موہنی ٹھٹک گئی۔ میں نے اس کے عقب سے اس کی نظر کا تعاقب کیا اور دل اچھل کر بے قابو ہو گیا۔ چند گز آگے کیکر کے درختوں تلے ایک سانڈنی کھڑی تھی۔ اس کے پاس ہی ایک لمبا تڑنگا شخص درخت سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کے ڈیل ڈول سے میں پہچان گیا وہ دوارکا سنگھ ہی تھا۔ موہنی نے مڑ کر معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا اور بڑی احتیاط سے درختوں کا چکر کاٹ کر دوارکا سنگھ کے پہلو میں پہنچ گیا۔ وہ اپنے حال میں مست تھا اور کوئی دوہا گنگنا رہا تھا۔ اس کا ہتھیار ایک دیسی بندوق تھی جو درخت کی جڑ میں پڑی ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا دوارکا کے بندوق سنبھالتے سنبھالتے میرا ریوالور اس کی کن پٹی پر پہنچ جائے گا، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ لپک کر میں دوارکا کے سامنے آیا۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر بے اختیار اپنی بندوق کی طرف بڑھا۔ میں نے ایک قدم بڑھا کر اس کی بندوق کو ٹھوکر ماری۔ وہ برساتی پانی کے ایک چھوٹے سے گڑھے میں جا گری۔ دوارکا سٹپٹا کر میری طرف مڑا تو 38 بور ریوالور کی نال اس کی پیشانی کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ وہ ناچ کر رہ گیا۔ بس دوارکا سنگھ، میں نے بے رحم لہجے میں کہا، آگے بڑھے تو کھوپڑی اڑا دوں گا۔ وہ میرے بازو پہلے بھی آزما چکا تھا جب میں نے میلے میں اسے گھوڑے سے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا تھا۔ میرے ریوالور کی گولی بھی اس نے کھائی ہوئی تھی، لہٰذا وہ اپنی جگہ بت بنا رہ گیا۔ پھر اس کی نگاہ درختوں کی طرف اٹھی اور جیسے جم کر رہ گئی۔ میں نے سر گھمائے بغیر نظر پھیری۔ دوارکا کی نگاہوں کا مرکز موہنی تھی۔ وہ بھی یک ٹک دوارکا کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو مدھم چاندنی میں قیمتی موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ میں اب اتنا بھی انجان نہیں تھا۔ میں ان آنسوؤں کا مطلب سمجھ رہا تھا، بلکہ پوری صورتحال میری نظروں کے سامنے تھی۔ میں سوچ رہا تھا یہ عورت بھی کیا چیز ہے۔ اس کے دل کی گہرائی کوئی نہیں جان سکا اور شاید کبھی نہ جان سکے۔ وہ کیا سوچتی ہے اور کس طرح سوچتی ہے صرف اسی کو معلوم ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ جس سے نفرت کرتی ہو، جس کے خون کی پیاسی ہو، اس کے لیے دل میں بھی ایسے ہی جذبات رکھتی ہو، یا جس کے ساتھ ہنستی بولتی ہو، جس سے محبت جتاتی ہو اور جسے زندگی کا ساتھی بنانے پر آمادہ ہو جائے، اس سے واقعی محبت کرتی ہو۔ ہم سب کا خیال تھا کہ موہنی دوارکے سے شدید نفرت کرتی ہے اور اس کا تماشا دیکھنے کے لیے تھانے آتی ہے، اور شاید شروع میں وہ اسی لیے آتی تھی، لیکن کب اور کس گھڑی اس کے دل کا موسم بدل گیا تھا ہمیں ہرگز معلوم نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے عاشق سے محبت کرنے لگی تھی، خود بھی اس کے رنگ میں رنگی گئی تھی۔ نفرت کے بیج سے محبت کا پودا پھوٹ نکلا تھا۔ بقول شاعر، دل کی بستی عجیب بستی ہے، لوٹنے والے کو ترستی ہے۔ اب یہ بات بھی یقینی تھی کہ دوارکا کو حوالات سے بھگانے والی موہنی ہی تھی۔ جیسا کہ بعد کی تفتیش سے پتہ چلا، اس روز علی الصبح موہنی کھیتوں میں جانے کے لیے نکلی تھی۔ تھانے کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے ایک کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھا، حوالات کا پہرے دار ستون سے ٹیک لگائے خراٹے لے رہا تھا۔ وہ کئی دنوں سے ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھی۔ وہ چکر کاٹ کر تھانے کی عقبی چار دیواری سے اندر داخل ہوئی اور ASI کی نگاہ بچاتی ہوئی حوالات کی طرف چلی گئی۔ پہرے داروں سے اس کی تھوڑی سی بے تکلفی بھی تھی۔ اس بے تکلفی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اس کی جیب میں ہاتھ ڈال دیا۔ تالے کی چابی اسی جیب میں موجود تھی۔ سوئے ہوئے پہرے دار کو پتہ بھی نہ چلا اور موہنی نے چابی نکال کر بے آواز تالا کھول دیا۔ وہ موہنی جسے صرف شوخیاں کرنا آتی تھیں اور جس کی باتوں پر سارا تھانہ ہنستا تھا، جب محبت میں گرفتار ہو کر سنجیدہ ہوئی تو کتنا خطرناک کام کر گزری۔ اس نے چند ہی لمحوں میں دوارکا سنگھ جیسے خطرناک مجرم کو قانون کی گرفت سے نکال کر آزاد فضا میں پہنچا دیا۔ لیکن بات پھر وہی آتی ہے، عورت کا دل ایک گورکھ دھندا ہے، کب کیا ہو جائے کسی کو کیا معلوم۔ اس موہنی نے آج دوارکا سنگھ کو گرفتار کروا دیا تھا۔ کیوں؟ اس کا جواب مجھے اچھی طرح معلوم تھا۔ اس کے دل کا موسم آج ایک بار پھر بدل گیا تھا۔ آج اس کے دل میں میرے نام کی ہوا چل رہی تھی۔ میں جس نے اس کی عزت بچائی تھی اور کبھی اس پر احسان نہیں جتایا تھا، وہ احسان کے اس بوجھ تلے دبی جا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ میری پریشانیوں کی اصل وجہ کیا ہے۔
اور یہ وجہ اس کی پیدا کی ہوئی تھی۔ آج اس نے اپنے محبوب کو گرفتار کرا کے میری پریشانیاں ختم کر دی تھیں اور وہ احسان اتار دیا تھا جو زندگی بھر کے لیے اس کے ضمیر کو بے قرار رکھ سکتا تھا۔ میں دیر تک موہنی اور دوارکا سنگھ کو دیکھتا رہا۔ موہنی آنسو بہا رہی تھی اور دوارکا ہارے ہوئے جواری کی طرح خاموش کھڑا تھا، شاید دل ہی دل میں موہنی سے شکوے کر رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان اب جدائی کی ابدی دیوار حائل ہونے والی تھی۔ اب ان کے بچھڑے ہوئے ہاتھوں کو کبھی نہیں ملنا تھا، اب ان کے ترسے ہوئے جسموں کو ہمیشہ ایک دوسرے سے دور رہنا تھا۔ محبت کا تیز رفتار سفر گرفتاری کے اس موڑ پر اچانک ختم ہو گیا تھا۔ موہنی کی ہچکیاں لیتی ہوئی آواز فضا میں ابھری، صاحب جی اپنے مجرم کو گرفتار کر لو، پر میری خاطر اسے زیادہ مارنا نہ۔ یہ خود نہیں بھاگا تھا، اسے میں نے بھگایا تھا، اس کے بھاگنے کی سزا مجھے ملنی چاہیے۔ میں ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اور ذہن تیزی سے کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس گھڑی سب کچھ میرے بس میں تھا۔ میں دوارکا سنگھ کو گرفتار بھی کر سکتا تھا، اسے چھوڑ بھی سکتا تھا اور اسی جگہ گولی بھی مار سکتا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا ذہن کہہ رہا تھا کہ دوارکا سنگھ بہت بدل چکا ہے اور اگر اسے موہنی مل جائے تو اس کی زندگی کا رخ تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور اس کا ایک ثبوت یہ بھی تھا کہ پچھلے 6 مہینوں سے اس نے کوئی واردات نہیں کی تھی اور پچھلے 2 سالوں سے اس کا نام بہت کم سنا گیا تھا۔ لیکن اگر میں اسے چھوڑ دیتا تو یہ قانون اور انصاف سے بہت زیادتی ہوتی۔ دوسری طرف موہنی کی ہچکیاں میرا دل ہلا رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کاش میں قانون کا محافظ نہ ہوتا، ایک عام سا شخص ہوتا اور دوارکا سنگھ سے نیک چلنی کے وعدہ لے کر اسے آزاد کر دیتا۔ اس سے کہتا موہنی کو لے جاؤ اور اپنی اس سانڈنی پر بیٹھ کر جرم اور سزا کی دنیا سے بہت دور نکل جاؤ، مگر یہ سب کچھ کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں نے 2 ہوائی فائر کیے، چند ہی لمحوں میں رائفل بردار کانسٹیبل بھاگتے ہوئے موقع پر پہنچ گئے۔ انہوں نے دوارکا سنگھ کو ہتھ کڑیاں لگا دیں۔ موہنی نے الوداعی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور ہچکیاں لیتی ہوئی گاؤں کی طرف بھاگ گئی۔ کوئی 1 مہینے بعد کی بات ہے، دوارکا سنگھ جیل میں پہنچ چکا تھا۔ اس کا چالان مکمل ہو کر سیشن میں چلا گیا تھا اور کیس کی سماعت شروع ہونے والی تھی۔ ایک روز میں شام کے وقت کھیتوں سے گزرتا ہوا فردوسی کے مزار کی طرف گیا۔ مزار کے پچھواڑے گھنے درختوں میں اچانک مجھے ایک زرد لباس کی جھلک نظر آئی۔ میں نے آگے جا کر دیکھا وہ موہنی تھی۔ ایک ککر سے ٹیک لگائے وہ خاموش کھڑی تھی۔ اس کی نظریں شہر کی طرف تھیں، جیسے دور کسی کا راستہ دیکھ رہی ہو۔ میں اس کا چہرہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ وہ بہت ہی کمزور نظر آ رہی تھی، چہرہ لباس ہی کی طرح زرد ہو رہا تھا اور شوخ آنکھوں میں ویرانیوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ بری طرح چونکی، پھر رخ موڑ کر تیز قدموں سے گاؤں کی طرف چل دی۔ موہنی، میں نے تحکمانہ لہجے میں آواز دے کر اسے روکا۔ وہ ذرا سہم کر رک گئی۔ میں اس کے سامنے پہنچا تو وہ الٹے ہاتھ سے اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ میں نے کہا موہنی مجھے معلوم ہے تجھے دوارکا کی گرفتاری کا دکھ ہے، شاید تو مجھ سے بھی ناراض ہے، لیکن میں تیرے لیے اتنا برا ثابت نہیں ہوا جتنا تو سمجھتی ہے۔ دوارکا ایک ڈکیت تھا، پھر بھی میں نے اس کے لیے وہ سب کچھ کیا ہے جو کر سکتا تھا۔ موہنی نے پلکیں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا ہاں موہنی، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے۔ مجھے امید ہے دوارکا کو پھانسی نہیں ہوگی، اور اگر اسے اچھے وکیل مل گئے تو ہو سکتا ہے قید بھی زیادہ نہ ہو۔ تو 8-10 سال اس کا انتظار کر سکتی ہے نا؟ بول، کر سکتی ہے نا؟ موہنی نے پلکیں جھکا لیں۔ 2 آنسو اس کے نخیز رخساروں پر پھسلے اور پنجاب کی شرما والی با وفا مٹی میں جذب ہو گئے۔ موہنی کے تاثرات نے خاموشی کی زبان میں پکار کر کہا صاحب جی، میں نے اس سے پیار کیا ہے، میں زندگی بھر اس کا انتظار کر سکتی ہوں۔ میں نے پھر پوچھا بول، انتظار کر سکتی ہے نا؟ وہ معصومیت سے بولی لیکن صاحب جی، چودھری صاحب تو کہتے ہیں وہ میری برادری کا کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر اسی سال میرا بیاہ کر دیں گے۔ میں نے دیکھا اس کی ناک کی خوبصورت نتھ جیسے انجانے خوف سے لرز رہی تھی۔ یہی لرزش اس کی رس بھری آواز میں بھی تھی۔ میٹھے گیت سنانے والی آواز آج روتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ میں نے پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہا موہنی، یہ معاملہ تو مجھ پر چھوڑ دے، میں چودھری مراد سے بات کر لوں گا، وہ کبھی تجھے شادی پر مجبور نہیں کرے گا، اور جب تک تو اپنی مرضی سے بیاہ نہیں کر لیتی تجھے حویلی سے بھی نہیں نکالے گا۔
موہنی نے نظر بھر کر میری طرف دیکھا، اس کے آنسوؤں میں احسان مندی کی جھلک بھی تھی۔ شاید وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اسے الفاظ نہیں سوجھ رہے تھے۔ پھر اچانک اس نے رخ پھیرا اور کسی کم سن بچی کی طرح درختوں میں بھاگتی چلی گئی۔